देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आप सोच रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम में यकीनन पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उस रोमांस के ख़ात्मे की ज़िक्र होगा, उसके चर्चे होंगे जिसे तकदीर ने पनपने का मौका फ़राहम न किया। पता नहीं ये मौका तकदीर फ़राहम न कर पाई या इसमें कुछ इंसानी अगलात का अमल दखल भी है। ऐसा ज़रूर होगा। हम पाक सरजमीन पार्टी, उसकी अप्रोच, उसके इस इत्तेहाद के लिए कोशिशों और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सिंसेरिटी को भी इवेल्यूएट करेंगे, देखेंगे कि दोनों जानिब से इसमें इस एक इत्तेहाद के लिए कितनी इखलास का मुज़ाहरा किया गया था। लेकिन उससे पहले आज के इस पहले सेगमेंट में तज़किरा होगा उस एक प्रोग्राम से जो हमने गुज़िश्ता हफ़्ते किया था, जिसमें मैंने सानहा बल्दिया टाउन और उसमें हादसे में शहीद होने वाले 280 अफराद का तज़किरा किया था। उस वाक़े ने अभी तक उसकी बाज़गश्त थमी नहीं है और आज मुझे मौसूल हुआ एक ऐसा ख़त जो ग़ालिबन बल्कि यकीनन पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में पहली मरतबा मौसूल हुआ है किसी को भी, किसी भी एंकर को, किसी भी प्रोग्राम को। आप चाहें तो इसको किसी भी अंदाज से ले सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके कंटेंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे जिसारत, इसे कोशिश से भी इख्तलाफ कर सकते हैं और इस पर फतवा भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल मौसम वैसे भी फतवों का है, चाहे आप और मैं उसके लायक हों या ना हो। लेकिन मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी कि इस ख़त में लिखे गए मंदरजात से नाइत्तफ़ाक़ी की सूरत में भी कम से कम एक मरतबा ठंडे दिल से इस ख़त को सुनिएगा, शायद कि सुनकर आपके ऊपर ये ख़त कोई असर डाल सके। ये ख़त है आलम अरवाह से जो मेरे नाम लिखा गया है। ये ख़त एक उस शहीद की जानिब से है जो अब इस दुनिया में नहीं, जो बल्दिया टाउन की उस फैक्ट्री में उस आतिशज़दगी में शहीद हुआ। मैं इस ख़त के मंदरजात को पढ़ने जा रहा हूँ, समाअत फरमाइए। आरफीन भाई आदाब, बाद सलाम मालूम हो कि मैं यहाँ आलम अरवाह में बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सब ख़वातीन और हज़रात बिलख़ुसूस अपने वालिद गिरामी क़िबला और वालदा मोहतरमा की खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब है। गुज़िश्ता हफ़्ते यहाँ पर बल्दिया टाउन आतिशज़दगी के मौजू पर किए गए आपके प्रोग्राम की बाबत सुना, तजस्सुस हुआ क्योंकि मैं ख़ुद इसी एक वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठा था। सच पूछें तो उस रोज़ अपनी मौत के वक्त तक, बल्कि उस वक्त भी कि जब मलकुल मौत ने हुक्म रब्बी पर मेरी रूह कब्ज़ की, मुझे मालूम न था कि टीवी प्रोग्राम क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है, इस टीवी प्रोग्राम से आखिर हासिल क्या होता है। दुनिया में रहकर कभी जानने की फुर्सत ही नहीं मिली। होश संभाला तो अब्बू को अपनी बीमारी से लड़ते देखा और अम्मी को रात रात भर सिलाई मशीन के आगे काम करते पाया ताकि किसी तरह मेरी छोटी बहन के लिए जहेज़ की कुछ रकम इकट्ठी हो सके। मैं अपनी मौत से एक दिन पहले ही उम्र के 16वें बरस में दाखिल हुआ था और बल्दिया टाउन की उस खूनी फैक्ट्री के दीगर गरीब मुलाजमीन की तरह मेरा मुतमईन नज़र भी महज महीने भर की वो उजरत थी जिसके एवज़ कभी भी मैं अपनी बहन और माँ के लिए लॉन का एक सूट तक न ख़रीद सका। न ही कभी मेरे वालिद को हफ्ते भर की दवाएं एक साथ मुयस्सर आईं। हाँ, बस इतना हुआ करता था कि हम 4 अफराद का कुंबा 2 वक्त दाल रोटी खा ले। सच पूछें तो अब मुझे उस रोज़ फैक्ट्री में जलकर मरने का बिल्कुल अफसोस नहीं। हाँ, मगर इस बार बार के तज़किरे और वो भी एक ऐसे फरीक के बग़ैर जिसको इस वाक़े से जुदा नहीं किया जा सकता, ज़ख्मों पर नमक पाशी का काम करता है। और वो फरीक है उस कंपनी यानी अली इंटरप्राइजेज़ के मालिकान, वो 2 भाई जो ऐन इस वक्त कि जब शायद आप मेरा ख़त पढ़ रहे होंगे बैरून मुल्क एक भरपूर, एक खुशगवार, पुरबाश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। किसी को ख्याल नहीं कि हुकूमतों और सियासी जमातों से पहले इन भाइयों का एहतसाब तो करे जिनके हुक्म पर फैक्ट्री के एमरजेंसी गेट्स मुकफ़ल कर दिए गए थे, जिनकी वजह से न जाने कितने लोग दम घुटने से मर गए और बाकी बेरहम आग की लपेटों में आकर खाकस्तर हुए। आपने इस वाक़े पर इतना पुरअसर और जज्बाती प्रोग्राम किया, सलाम तहसीन, मगर क्या कभी आपने सोचा कि इस मुल्क का वो एक अमीर आदमी जिसकी जेब में पैसे और कब्ज़े में वो तमाम तर वसाइल हैं, भयानक से भयानक वारदात का इर्तिकाब करने के बाद ज़मानत कैसे हासिल कर लेता है, कैसे उसका नाम ECL से निकाल दिया जाता है और कैसे मुतल्लिक़ा इदारे बैरून मुल्क जाने के लिए उन्हें क्लियर कर देते हैं। और कौन है जो ऐसे बाअसर अफराद को कानून के कटहरे में लाए। मेरी मौत रायगां चली गई, इसका अफसोस नहीं मुझे,
لیکن حکومتوں کی روایتی بحثی، قانون کی اس ناانصافی اور میڈیا کے دوہرے معیار کو دیکھنا اور دیکھتے ہی چلے جانا یقیناً ایک تکلیف دہ امر ہے، اور وہ بھی اس ایک نوجوان کے لیے جس نے عین عالم شباب میں خود اپنے ہی جنازے کو اپنے بوڑھے باپ کے کاندھوں پر ڈگمگاتا ہوا محسوس کیا ہو، جس نے خوشی کی محض ایک رمق کی متمنی اپنی بوڑھی ماں کو اپنی ہی میت کے سرہانے سر پٹکتے دیکھا ہو۔ عارفین صاحب، اگر ہو سکے تو میرا ایک کام کر دیجئے، کم از کم میرے اس خط کے ذریعے اس ملک اور اس شہر کے مختلف الخیال، مختلف زبانیں بولنے والے افراد کو خبردار کر دیں کہ اب خدارا اپنے ہونٹوں پر لگایا گیا قفل توڑ ڈالیں۔ آج میں مر گیا کوئی بات نہیں، لیکن کل کو یہ آگ آپ کے گھروں کا رخ نہیں کرے گی، اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو کسی سیاسی جماعت یا اس سے وابستہ کسی فرد کو کوسنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ ایک صحیح لا حاصل ہے۔ اب مجھے اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میرے رب نے مجھے تمام ضرورتوں سے آزاد کر دیا ہے۔ رہے میرے بوڑھے ماں باپ، انہیں انصاف نہ ملا نہ صحیح، میرے قاتل اس کمپنی کے مالکان آج بھی قانون کی گرفت میں نہ صحیح میرا نصیب، مگر کم از کم اس بے رحم قتال کو ایک عام سا معاملہ بنا کر ہماری موت کا تماشا تو نہ بنائیں۔ کیوں بار بار زخموں پر جمی ہوئی کھرنڈ نوچ کر ہمارے اپنوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جبکہ ناانصافی کے اس مجرمانہ عمل میں پورے کا پورا معاشرہ اور اس معاشرے کا ہر فرد برابر کا شریک ہے۔ کاش کہ آپ میرے لوگوں کو یہ ایک بات سمجھا سکیں، کاش کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی سکیں، کاش کہ اب اس ایک واقعے کا استعمال اور استحصال بند کر دیا جائے۔ کاش، اے کاش۔ امی ابو کو میرا بہت سلام اور ڈھیر ساری معذرت کہ میں ان کا واحد سہارا انہیں سہارا دیے بغیر ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ والسلام ان کا بدقسمت مگر فرما بردار بیٹا۔ آپ اسے اسٹوری ٹیلنگ کہہ سکتے ہیں، میں اسے کریٹیو رائٹنگ کہوں گا، کوئی اسے کسی مذہبی معاملہ سمجھ کر کے ڈسکس کرنے کی کوشش کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اگر پڑتا ہے تو اسے ایک بات سے کہ اس دن اگر ہم نے اس واقعے کے کچھ مبینہ ذمہ داران پر تنقید کے ڈونگرے برسائے تھے تو کیا ہم نے اسے ایک میٹر کو ڈسکس نہ کر کے کوئی گناہ عظیم کا ارتکاب نہیں کیا؟ یقیناً کیا۔ علی انٹرپرائزز، اس کے مالکان، ان کا احتساب نہ ہونا یقیناً اس ہمارے نظام کی وہ ایک خرابی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میڈیا یا میری ایک ایسی غفلت ہے، بددیانتی میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ نادانستگی میں ہوا، وہ ایک ایسی غفلت ہے جس کی تلافی بہرحال اسے خط کے ذریعے ضرور کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر اپنے گھر والوں سے کچھ کہے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج میں کسی کا نام لیتا ہوں کہ اس نے یہ واقعہ کر دیا، کل کو کوئی اور کسی کا نام لیتا ہے کہ اس نے یہ واقعہ کر دیا، لیکن وہ ایک ایلیمنٹ، وہ ایک فیکٹر جو ہر ایک ایلیگیشن میں کامن ہے، وہ ہے اس فیکٹری کے مالکان۔ کبھی کسی زبان پر اس کا نام کیوں نہیں آتا؟ کیا یہ دانستہ یا نادانستہ کوشش ہے ان مالکان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو اصل طور پر HSE اسٹینڈرڈز یا واٹ ایور یو کال اٹ، نہ اس کے پریکاشنز، اس کے سیفٹی میجرز نہ لینے کے لیے اس ایک مجرمانہ غفلت کے یا اس ایک قتال کے، اس ایک بہیمانہ قتال کے ذمہ دار ہیں؟ کس نے ان کو پروٹیکشن فراہم کی؟ کوئی تو یقیناً رہا ہوگا۔ شاید میں اور آپ جانتے تو ہیں، شاید کچھ اور لوگ بھی اس بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، مگر جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے کترا رہے ہیں۔ یہ خط دعوت فکر دیتا ہے مجھے، آپ کو، ہمارے ذمہ داران کو، تمام کچھ نہ کچھ کر سکنے اداروں اداروں کو کہ خدارا اس ایک معاملے کو سیریسلی لیں، اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کریں، یوں ایک طرف نزلہ گرا کر کے تمام معاملے کو اتنا آسان، اتنا سادہ نہ بنا دیا جائے کہ کسی ایک کے گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ کر کے اور ہم واقعے کے اصل ذمہ داران جنہوں نے اس حوالے سے، انسانی جانوں کے حوالے سے اس قدر سنگین غفلت برتی، اس کے مرتکب ہوئے، ان کی طرف کسی کی توجہ نہ جا سکے۔ یہاں اپنی اس کوتاہی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے ان تمام شہداء سے باضابطہ معافی مانگتے ہوئے کہ جو غفلت مجھ سے ہوئی وہ نادانستگی میں ہوئی تھی، لیکن کم از کم مجھے اتنا کریڈٹ ضرور دیجئے کہ میں اس میڈیا کا وہ ایک واحد آدمی ضرور ہوں کہ جس نے برسر عام اپنی نادانستگی میں کی ہوئی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور اس کی تلافی اسے خط کی صورت میں کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔
کیونکہ بہرحال میں محسن بھوپالی کے اس شعر کی تفسیر نہیں کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ ناظرین، یہی اسی ایک نقطے کے ساتھ، اسی ایک مقام فکر کے ساتھ یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا۔ بریک سے واپس آئیں گے تو متحدہ اور پی ایس پی کے اس ایک اتحاد کے بارے میں گفتگو کریں گے جو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اب برقرار نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں۔ ماضی سے حال تک کا سفر طے پا گیا۔ اب ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے اس ایک رومانس کے بارے میں جو انفارچونیٹلی پروان نہ چڑھ سکا۔ پہلے ایک اجتماعی پریس کانفرنس دکھائی دی، لوگوں نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ اس پریس کانفرنس کو بغور دیکھا، جس میں دو متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے کہہ لیں جو اب مختلف جماعتوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر مہاجر عوام اور پاکستان کے عوام کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کے ازالے، اس کی تلافی کے لیے کوششوں کا ذکر کیا، اجتماعیت کی بات کی، انفرادیت سے انکار کیا۔ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی اپنی پارٹیوں کو اس ایک پریس کانفرنس میں ریپرزینٹ کیا، لیکن اس کے بعد اچانک راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوا کہ فاروق ستار صاحب کی ایک اور پریس کانفرنس دیکھنے کے لیے ملی۔ خود 1.5 گھنٹے کی یہ پریس کانفرنس تھی، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اس ایک پریس کانفرنس میں کی تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کسی لینڈ کروزر کا ذکر کیا۔ وہ ذکر کیا تھا، پہلے دیکھیے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر۔ پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک مفاہمتی فضا میں بڑا باریک کام کیا۔ اپنی لینڈ کروزر کا کہا کہ دوستوں کی ہے، تو مجھے بھی یہ موقع دیتے، میں بتاتا کہ میری لینڈ کروزر کا ماڈل کون سا ہے، ان کی لینڈ کروزر کا ماڈل کون سا ہے۔ آئے، میری لینڈ کروزر 2007 یا 2006 کا ماڈل ہے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی ہے، مجھے 90 لاکھ کی گاڑی مل گئی بھائی۔ پی ایس پی کے رہنما مصطفیٰ کمال صاحب کی لینڈ کروزر کی قیمت لگا لیں، نئی گاڑی ہے۔ اب وہ حساب دیں کہ 3.5 کروڑ کی گاڑی انہوں نے کیسے لی۔ کنفیوز ہوں میں، اور آج یہاں میری اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس ایک سیگمنٹ میں کوئی مہمان بھی نہیں ہے، اس لیے مزید کنفیوژن بڑھ رہی ہے۔ یہ اجتماعیت سے اچانک لینڈ کروزر کا سفر، چہ مانی دارد 90 لاکھ کی گاڑی میں اگر فاروق ستار صاحب سفر کر رہے ہیں اور میں پیدل چل رہا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فاروق ستار صاحب has got a position، میرا ایک الگ رول ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کمال اگر 3.25 پونے 6 کروڑ یا 1 ارب روپے کی گاڑی میں بھی سفر کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور یہ مجھے بہت ہی معذرت کے ساتھ بہت ہی بچکانہ پوائنٹ یہ لگا جو میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا، اور میں بڑی سیریسنس کے ساتھ یہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی۔ اس کے بعد بھی رات بھر کافی میں جاگا، بہت ساری چیزیں دیکھیں، سنی، پڑھیں، لکھیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فاروق ستار صاحب نے جو بات کی ہے اس کا مرکز، محور، اس کا مدعا ہے کیا؟ اس ایک پریس کانفرنس میں بجا طور پر وہ اپنی خدمات بھی گنواتے نظر آئے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک 3 منزلہ گھر اس پی آئی بی کالونی کے، جس میں ان کے والد صاحب نے ان کو یقیناً دیا تھا، جس میں ان کی 3 بہنیں اور وہ حصے دار ہیں، اس میں رہتے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مختلف پوزیشنز کا بھی ذکر کیا جو بجا طور پر ان کو یقیناً دیکھنے کے لیے ملی، نصیب ہوئی مہاجروں کے ایک مسیحا کے طور پہ، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کی تمام تر کنٹروورشل سیاست کے باوجود بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ان گنے چنے رہنماؤں میں سے ایک ہیں کہ جو کسی حد تک نان کنٹروورشل ہیں، لیکن یہ یو ٹرن اور وہ بھی اس ایک پوائنٹ کو لے کر کے یہ ہضم نہیں ہوا۔ فاروق ستار صاحب پی آئی بی کالونی میں رہتے ہیں، الطاف حسین صاحب بھی ایک زمانے تک لوگوں کو اپنا 120 گز کا گھر دکھاتے رہے، اس کے بعد جب لندن کے گھر کی دیواریں توڑی گئیں تو 5 لاکھ پاؤنڈ گرے تھے ان میں سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فاروق ستار صاحب بھی اس طرح کا کوئی یعنی ماحول کریٹ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیا کہتے ہیں، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر کے پیتا ہے، بات کچھ جمی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور پوائنٹ دے دیا
اور وہ تھا شہداء قبرستان کے حوالے سے. ذرا دیکھیے شہداء قبرستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اپنے شہداء کو کیسے بھلا سکتے ہیں آپ؟ اپنی قربانیوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں آپ؟ کوئی بھی نام رکھ لیں، لیکن یار 30 سال آپ نے بھی انہی لوگوں کے ساتھ سیاست کی ہے. کتنے شہیدوں کے گھر پر. بھائی آپ کا غصہ تو لندن والوں پر ہے، الطاف حسین پر ہے. ان شہیدوں کا کیا قصور تھا؟ اگر یہ بے قصور بھی مارے گئے، ان کے گھروں پر تو آپ کو کم از کم جانا چاہیے تھا. بات اس حد تک تو درست ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کی جماعت کے یا کسی کے بھی شہداء کے بارے میں یا ان کے رول کے بارے میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. لیکن فاروق ستار صاحب کو اس وقت یہ خیال کیوں نہ آیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو وہیں ٹوک دیتے؟ اگرچہ اس کا جواب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا فاروق ستار صاحب نے کہ ان کی والدین کی تربیت اور ان کی تہذیب نے انہیں ایسا کرنے سے روکا. لیکن سر پھر وہ اس مثال کا کیا کروں کہ میدان جنگ میں جو مکہ دشمن کے منہ پہ نہ مارا جا سکے، گھر آ کے وہ اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے. اگین میری سمجھ میں نہیں آیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایک جذباتی آدمی ہیں. جذباتیت میں یقیناً وہ ایسی کچھ نہ کچھ باتیں بول جاتے ہیں کہ میڈیا کو اپنی روزی کمانے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن فاروق ستار صاحب تو ایک بہرحال منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب شاید ان سے عمر میں بہت کم ہے، یقیناً کم ہوں گے، تجربے میں بھی وہ بہت کم ہے. یہ الگ بات کہ وہ آج ایک پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب بات ہو رہی تھی مہاجر مفادات کی، ملک کے مفادات کی، شہر کے مفادات کی، صوبے اور قوم کے مفاد کی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور تلخیوں کو لے کر مجھے نہیں لگتا کہ اسے ایک پریس کانفرنس کا اثر زائل کرنے کی اور اسے ایک اتحاد سے برات کی کوئی ضرورت تھی. لیکن بہرحال دوسری بات، شہداء قبرستان، شہداء، یہ شہداء کی یاد اس ایک روز، اس ایک پریس کانفرنس کے وقت کیوں یاد آئی؟ ہم پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں. ان شہداء نے جن کو شہداء کہا جا رہا ہے، انہوں نے تو 1992 سے لے کر کے پتہ نہیں کب تک وہ قربانیاں دیں. کتنے لوگ شہید ہیں، کہ کون شہید ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن بہرحال انسان بات کر رہا ہے. انہوں نے تو اس وقت بھی قربانی دی تھی کہ جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اقتدار میں تھی، جب متحدہ کا گورنر، متحدہ کا میئر، متحدہ کے 1 درجن صوبائی وزیر اور ان کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ، ایک مشیر حکومت میں موجود تھا. شہداء قبرستان کا رخ اس وقت بھی تو دیکھا جا سکتا تھا. لیکن اسے ایک پریس کانفرنس میں شہداء قبرستان جانے کا اندیہ دینا، اور پھر کل سننے میں آیا کہ فاروق ستار صاحب فائنلی وہاں جا بھی رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، شہیدوں کے بھی کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں. لیکن سر کم علم ہوں، ناسمجھ ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کوشش کیجئے کہ کل اپنا کوئی نمائندہ بھیج کر، میں کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل متحدہ قومی موومنٹ کے کسی ریپرزنٹیٹیو کو اپنے پروگرام میں دعوت دے کر اپنی کنفیوژنز کو دور کروں. ایک اور بات فاروق ستار صاحب نے کی، متعدد باتیں ہیں، لیکن ذرا دیکھیے ایک نشان کے بارے میں جو ان کی پہچان تھا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی، دیکھو کہہ رہا ہے نادان نام مٹانے کی. یہ کیسے کسی کے ذہن میں بات آ گئی بھائی؟ ایک تاریخ کو مٹا دیں گے، اپنی قربانیوں کو مٹا دیں گے، اپنے شہداء کے لہو سے بے وفائی کریں گے. فاروق ستار صاحب، یہ بات تو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب پی ایس پی کے ساتھ درون خانہ آپ نے ہاتھ ملایا تھا، ان سے بات کی تھی. یقیناً اچھی نیت سے کیا تھا آپ نے بھی اور پی ایس پی نے بھی، ملک اور قوم کے مفاد، بلکہ وسیع تر مفاد میں کیا ہوگا. ہم تو کم علم لوگ ہیں، ہمیں تو سیاست کی سمجھ نہیں. لیکن جب اس وقت آپ نے یہ کڑوی گولی، کونین کی گولی ہضم کر لی تھی، تو اب اچانک یہ شناخت، یہ پہچان، اس پہچان کو تو آپ اسے ایک اسبات سے، معذرت کے ساتھ، اس کی تردید کر چکے. میں نے ورڈ گول کر دیا. آپ اس سے انحراف کر چکے جب آپ نے یہ کہا کہ ہم ایک نئی شناخت، ہم ایک نئے جھنڈے، ہم ایک نئے پرچم، ہم ایک نئے انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر یہ واویلا، یہ شور و غوغا، چیمانی دارد. قائد بننے کے بارے میں، اپنے لوگوں کے عدم اعتماد کے بارے میں بھی فاروق ستار صاحب نے بہت کچھ کہا. کیا کہا ذرا ملاحظہ کیجیے. وہ میرے کارکنان یہ سمجھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر رو رہے ہیں، میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہ روئے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل ضمیر فروشی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق بھائی پر اپنے ہی ساتھیوں کا دباؤ ہے
اور یہ ہماری اعلیٰ قیادت بک گئی مجھ پر، میری قیادت پر، میرے طریقہ رہنمائی پر کوئی بھی تحفظات ہیں تو سوشل میڈیا اور باقی میڈیا میں کرنے کی جگہ میرے ساتھ بیٹھیں اور معاملے کو سمجھیں. اگر رابطہ کمیٹی کے بھی جو ساتھی کنفیوزڈ ہیں، رابطہ کمیٹی کے جو ساتھی بھی اعتماد میں لینے کے بعد بھی اگر انہیں یہ پریشانی ہے تو میرے سامنے آ کے مجھ سے وقت لیں اور مجھ سے بات کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر میرے اور ان کے راستے الگ ہوں گے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ وہی ڈرامہ ہے جو لندن والے کرتے تھے. میں نے خدا کی قسم میڈیا کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں آج یہاں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. تو میں سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. فاروق ستار صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ نے سیاست میں رہ کر بہت نام کمایا ہے، بہت لوگ آپ کے معتقد ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے اس گفتگو کے شروع میں ہی ہمیں خود کہنے کا موقع دے دیا کہ یہ اگین لندن والا ڈرامہ ہے. اگر آپ استعفیٰ دینے کے بعد واپس نہ آئے ہوتے یقیناً شاید قوم کا نقصان ہی ہوتا، کیونکہ آپ کے تجربے سے مستفید ہونا ہم سب کے لیے شاید ضروری بھی ہے، کیونکہ ہم میں وہ علم، وہ دانش، وہ حکمت، ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں جو آپ میں ہیں. لیکن اگین وہی الطاف حسین کی یاد آپ نے دلا دی. آپ نے بالکل درست سمجھا اور آپ کا اسٹانس جو تھا اس میں اس وقت تک تو میں آپ کے ساتھ شریک تھا جس وقت آپ نے استعفے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ جب ایک اپنی جماعت کے لوگ آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کریں، آپ کے اتنے وسیع، اتنے زرخیز تجربے اور ذہن کے اور آپ کی قابلیت، اتنی کمپیٹنس کے باوجود، تو واقعی نشست پر برقرار رہنا مشکل چاہے نہ ہو لیکن بہرحال غیر ضروری ہو جاتا ہے. اس کے فوراً بعد فاروق ستار صاحب نے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر کے بعد اپنی والدہ کے حکم پر سیاست میں واپسی کا اعلان کیا. وہ اعلان کیا تھا، ذرا ملاحظہ کیجئے. میں نے طے کیا تھا کہ اب گھر پہ بیٹھوں گا. شاید میری اہلیت نہیں، قابلیت نہیں، میں نہیں کر سکتا، لیکن میری والدہ کے سامنے سب ساتھی آئے اور انہوں نے ان کو واسطے دیے. تو میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں پھر ان کیمروں کے سامنے اور آپ کے سامنے آیا. تو میں اپنی والدہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں. تمام ساتھیوں اور کارکنوں کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے، ان کا پورا احترام کرتے ہوئے، ماں کی دعا کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ، نئی توانائی کے ساتھ اور نئے جوش، جذبے اور بلبلے کے ساتھ ماں کے حکم پر آپ کی محبت کے جواب میں سیاست میں بھی آتا ہوں اور MKM پاکستان کی دوبارہ ممبرشپ بھی لیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیابی انہی لوگوں کے قدم چوما کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، جنہیں خدمت کے لیے ماں، باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک میسر آتا ہے. الحمدللہ ہم ان میں سے ایک ہیں، فاروق ستار صاحب بھی، میں بھی، اور آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے یقیناً. اللہ تعالیٰ فاروق ستار صاحب، میری اور آپ کی تمام کی ماؤں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے باپوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر برقرار رکھے. فاروق ستار صاحب واقعی ایک اطاعت گزار، ایک مطیع صاحبزادے ہیں. یقیناً آج زندگی میں جو کچھ بھی وہ حاصل کر پائے وہ اسی ایک وجود کا ثمر ہے جو ان کے بائیں جانب بیٹھا تھا. میں ان کی والدہ محترمہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے فاروق ستار صاحب کچھ گڑبڑ ہو گئی. آپ نے اس ایک پریس کانفرنس میں یا تو عجلت کی، یا تو اس سے پہلے والی پریس کانفرنس عجلت میں ہو گئی. یہ اگین میری ایک رائے ہے جسے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ کے کسی نمائندے کے ساتھ بیٹھ کر دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں آپ نے ایک اور اندیا دیا کہ آپ نے ایک خط لکھا ہے. ناظرین ذرا ملاحظہ کیجئے اس خط کے بارے میں جو آرمی چیف، وزیر اعظم اور متعلقہ اداروں کو لکھا گیا ہے. فاروق ستار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک خط تیار کیا ہے جو میں نے وزیر اعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی کو آج ارسال کیا ہے. ایک خط میں نے بھیجا ہے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ارسال کیا ہے. ایک خط میں نے اسی کی کاپی DGMI کو بھیجی ہے، DGISI کو بھیجی ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجی ہے. یہ خط میں نے آج ارسال کر دیا ہے. اگر وہ 6 مہینے کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو پھر میں وہ خط بھی پھر پبلک کروں گا.
لیکن چونکہ سیاست میں کچھ نہ کچھ دکھایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے اور اصل معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے فاروق ستار صاحب نے تعداد میں تحریر بلکہ اس وقت تک جب تک میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں اس ایک خط کے بارے میں، اس کے کانٹینٹ کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں کیا. پتہ نہیں اس خط میں کیا لکھا ہے، میری کی شکایت کی گئی ہے یا کوئی اور معاملہ درپیش ہے. بہرحال ناظرین، یہاں مقتول پروگرام میں ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا دورانیہ مختصر رہ گیا، اس لیے آپ ملاحظہ کیجیے ایک چشم کشا ویڈیو. خون رنگ لائے گا، خون رنگ لائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑی تو اپنا صوبہ آئے گا. اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. الطاف حسین صاحب بھی مختلف مواقع پر یہ شوشہ چھوڑتے رہے. صبح پینٹ کیا جاتا تھا دیواروں پہ، صبح چاہیے، اور شام میں صبح نہیں ملتا تھا لیکن وہ پینٹ ہٹا دیا جاتا تھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مہاجر اتحاد تحریک کے سربراہ چیئرمین ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر صوبے کا شوشہ چھوڑ کر فاروق ستار صاحب خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹکٹ چلا کہ فاروق ستار صاحب بڑی شان سے مکر گئے اپنے اس وعدے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مطالبہ میں نے سنجیدگی سے نہیں کیا تھا. تو اپنے ہی لوگوں کی طرف اسے غیر سنجیدگی کا کیا مطلب، اور وہ بھی اتنے سنجیدہ ماحول اور اتنے سنجیدہ وقت میں؟ شکریہ. دیکھیے، فاروق ستار صاحب کل انہوں نے یہ رات مطالبہ کیا، اور جس کا ہم نے اس وقت اسے خوشائند بھی قرار دیا، اور پہلی دفعہ اس سے پہلے وہ کرتے رہے ہیں کہ جی اب تحریک چلائیں، لیکن انہوں نے کل کی اپنی اس کروشل پریس کانفرنس میں اس کو تسلیم کیا. دیکھیے، ان کے کہنے سے اس مطالبے کو تقویت ملتی ہے، لیکن اگر یہ اس کے مکر جاتے ہیں تو اس سے کوئی یعنی یہ اس مطالبے کی افادیت پر اور اس مطالبے کی جو خصوصی حیثیت ہے مہاجروں کی قوم کے اندر، جو اس مطالبے کے ساتھ وابستگی ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ مہاجروں میں سب سے پاپولر بات الطاف حسین کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ہے، لیکن آج مہاجروں کے اندر جو سب سے مضبوط اتحاد کی بنیاد ہے وہ ایک صوبے کے قیام کا مطالبہ ہے. تو اگر فاروق ستار صاحب بھی اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے یا مکر جائیں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا. یہ مطالبہ دن بدن تیزی کے ساتھ مہاجر عوام کا متفقہ اور سب سے مضبوط مطالبہ بنتا جا رہا ہے. فنکشنل لیگ کی نصرت سحر عباسی نے فرمایا کہ صوبے کی بات پر خون خرابہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں کہ اگر سندھ کی تقسیم کی بات کی تو دس اور دیٹ. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ صوبے کا مطالبہ، ہمارا کوئی مطالبہ نہ نصرت سحر عباسی سے ہے، نہ پیپلز پارٹی کے سندھی رہنماؤں سے ہے، نہ سندھ سے ہے. صوبے کا مطالبہ وفاق کے ساتھ ہے، اور اس ملک میں جیسے انتظامی صوبے دوسرے ہیں، ایسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت ہے ان کو ایک انتظامی یونٹ بنا کے صوبے کا درجہ دے دیا جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ خون خرابہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں اس کا بھی نوٹس جو ہے وہ آپریشن کرنے والوں کو لینا چاہیے. ایسی کوئی بات کہنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کر کے وہ ہمیں تو خوفزدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان میں 20 لاکھ جانوں کا خون کے دریا پار کر کے پاکستان بنایا تھا، اور 1971 کے اندر 70 کے بعد سے ہم نے خون کے وہی دریا پار کر کے پاکستان کو بچانے کی لڑائی لڑی تھی. تو ہمیں کوئی خون سے اور خون خرابے سے ڈرانے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کرے. ہم تو اس خون کے دریا کو پار کر کے ہی اس وطن کے اندر پہنچے ہیں، اور اس وطن کے لیے مزید خون دینے کے لیے تیار ہیں. ناظرین، اسی ایک بات کے ساتھ، اسی ایک چیز کے ساتھ وقت ہوا ہے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. نیا صوبہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. فی امان اللہ.